बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम है हकूक़ुल इबाद गामदी के साथ और मैं हूँ ज़ुनैरा अज़हर। हमारा आज का मौजू है गीबत क्या है और इससे किस तरह बचा जाए। जावेद अहमद गामदी हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम गामदी साहब। वालेकुम अस्सलाम। सूरह हुजरात में जो ये ख़ास तौर पे कहा गया है कि तुम किसी की पीठ पीछे बुराई ना करो, ये पीठ पीछे से मतलब छुप के करने को ज़्यादा गलत समझा गया, यानी आप सामने बात कर सकते हैं। गीबत का लफ्ज़ असल में कुरान मजीद की उसी ताबीर से निकला है, ला यग़्तब बाज़ुकुम बाज़ा, तुम में से कोई पीठ पीछे किसी की बुराई न करे, यही बात कही है। और उसकी शनात बयान की है ये कह के कि क्या तुम अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाना पसंद करोगे। सही। फरमाया फ़करिहतुमूहु हो, तुम्हें तो ये बहुत नापसंद होगा। जब ये नापसंद है तो फिर पीठ पीछे बुराई भी नहीं करनी चाहिए। पीठ पीछे जब हम बुराई करते हैं तो एक तो ये है ना कि कोई ज़रूरत पेश आ गई है। मिसाल के तौर पर कोई आदमी आपसे मशवरा करने के लिए आ गया है कि मैं अपनी बेटी का रिश्ता करना चाहता हूँ या अपने बेटे को ब्याहना चाहता हूँ, आपके हमसाए में फ़लाँ साहब रहते हैं या आपके अज़्ज़ा में से हैं या आप जानते हैं, तो आपकी ज़िम्मेदारी है कि अगर आपके इल्म में कोई ऐसी चीज़ है तो आप शाइस्तगी के साथ बता दें, मुतनब्बे कर दें। इसी तरह से बाज़ औक़ात तहकीक के पेश नज़र ज़रूरत पड़ जाती है। जैसे हमारे मुहद्दिसीन को ये ज़रूरत पड़ी कि वो रावियों की तहकीक करें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत से बाद लोगों ने जब रिवायतें बयान करना शुरू की तो उनके किरदार की छान पटक होना शुरू हो गई। वो दुनिया से रुखसत हो चुके थे, इस वजह से ज़ाहिर है जो कुछ हो रहा था उनकी पीठ पीछे ही हो रहा था, लेकिन ये तहकीक करना नागुज़ीर हो गया, लाज़िम हो गया। इसमें ना कोई तहकीर की नीयत थी, ना ये लोग किसी बर्तरी के ज़ोम में मुब्तला थे। ये एक नुक्ता नज़र के मुताबिक काम कर रहे थे जिसमें उनके पेश नज़र ये था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ किसी गलत बात की निस्बत नहीं होनी चाहिए। और जिस आदमी ने ये ज़िम्मेदारी अपने ऊपर ली है कि वो हुजूर की निस्बत से कोई बात बयान करेगा, उसे फिर अपने आप को पेश भी कर देना चाहिए। इसी तरह लीडर हैं, रहनुमा हैं, वो अपने सामने कौम को पेश कर देते हैं और वो ये कहते हैं कि हम कौम की रहनुमाई के लिए आए हैं, तो उनके बाज़ नकाइस की तरफ या उनकी खामियों की तरफ तवज्जो दिलानी पड़ जाती है। तो ये सब ज़रूरतें हैं, ये इसमें शामिल नहीं हैं। यानी जब बग़ैर किसी ज़रूरत के तहकीर की नीयत से दूसरे को नुकसान पहुँचाने के लिए, यानी नुकसान पहुँचाना क्या है, अगर आपने किसी की बुराई बयान कर दी है तो ज़ाहिर है कि उसकी इज़्ज़त आबरू में फ़र्क पड़ा है। बिल्कुल फ़र्क पड़ा। आपने किसी शख्स के साथ अगर कोई बात की है तो किसी न किसी हद तक उसकी राय को आप मुतासर करने में कामयाब होंगे। तो ये तहकीर की नीयत से जब हम किसी की पीठ पीछे उसकी बुराई करते हैं, दर हकीकत ये वो चीज़ है कि जिसको गीबत कहा जाता है। सामने बुराई बयान कर देना ये गीबत नहीं है, इसके अपने कुछ नकाइस हो सकते हैं। ज़ाहिर बात है कि जब आप अपने एक भाई के सामने उसकी बुराई बयान करेंगे तो ये उसको बुरी लग सकती है। तो इसमें तस्हीह करने का एलिमेंट भी तो हो सकता है कि आप उसकी करेक्शन करना चाहते हैं, क्या बुरा लगना चाहिए उस बंदे को? ऐसा होता है बाज़ औक़ात कि आपको बुराई बयान करनी पड़ जाती है और उस शख्स को तवज्जो दिलानी पड़ जाती है। आप समझते हैं मेरा भाई है या मेरा कोई अज़ीज़ है या मेरे साथ काम करने वाला है और ये जो बुराई इसके अंदर है ये इसकी शख्सियत के लिए नुकसानदेह हो रही है, तो आप तवज्जो दिलाते हैं। तो पीठ पीछे बुराई करना और तहकीर की नीयत से बुराई करना ये तो गीबत है। लेकिन जब आप किसी के सामने उसकी बुराई को बयान करते हैं तो इसका ताल्लुक आदाब से, यानी आप अपने भाई के साथ नुस्ख़ खैर खाई का जज्बा रखते हैं तो आपको ये बात कैसे बयान करनी चाहिए। उसको गिरा ना गुजरे, वो आपको अपना खैर खा समझे, बात इस तरीके से बयान की जाए कि फिलवाक़े उस तक भी ये पैगाम पहुँचे कि आप उसके हमदर्द हैं और उसके साथ मोहब्बत करते हैं और ये चाहते हैं कि उसको इस नुकसान से बचाएँ। अगर ये चीज़ें होती हैं तो ज़ाहिर है कि फिर बुरी नहीं लगती। अच्छा गामदी साहब, लेकिन अमूमन ये होता है कि कुछ लोग जो बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होते हैं कि जी हमसे गीबत ना हो जाए, कई दफ़ा किसी को कोई बात बतानी ज़रूरी होती है। जिस तरह आपने कहा है कि कोई अपनी बच्ची का रिश्ता करना चाहता है तो इस मामले में तो ज़रूर जो आपके नॉलेज में है वो अगले को बता देना चाहिए। मैंने तो इसीलिए अर्ज़ किया कि बाज़ चीज़ें तो आपकी ज़िम्मेदारी बन जाती है। लेकिन लोग इस ज़िम्मेदारी से इज्तनाब बरतते हैं। उसकी वजह ये होती है कि वो चाहते हैं कि हमारे ताल्लुकात उस बंदे के साथ ख़राब ना हो क्योंकि हमने वो बुराई या वो हकीकत बयान कर दी है। इस ज़िम्मेदारी से जब आप गुरेज़ करते हैं तो क्या आप गीबत से बचते हैं बल्कि आप एक गैर ज़िम्मेदारी का सबूत देते हैं? इसमें तो बाज़ औक़ात इंसान की कमज़ोरी भी दाखिल हो जाती है। देखिए बात यह है कि जब कोई मामला पड़ गया है, आप कारोबार करने जा रहे हैं, कोई आदमी किसी के साथ कोई पैसा लगाने के लिए जा रहा है, रिश्ता करने के लिए जा रहा है या कोई और इस नौइयत की चीज़ है, उसमें अगर आप सिर्फ उतनी हद तक बात बयान करते हैं जिस हद तक उसको उस शर से बचा सकते हैं जो उसके नतीजे में पैदा हो सकता है, तो ये तो आपका फ़र्ज़ है, आपकी ज़िम्मेदारी है, आप इसको अदा कर रहे हैं। और जिस वक्त कोई शख्स आपसे मशवरा करने के लिए आ गया है तो फिर आपको ये फ़र्ज़ अदा करना भी होता है। लेकिन इसमें भी अपने हद के अंदर रहना चाहिए। यानी आपको मौका मिल गया तो आप दफ्तर खोल के बैठ जाए,
آپ وہ ساری باتیں بیان کریں جو بیان کرنے کا کوئی مقصود ہی نہیں ہے. آپ اتنی بات بیان کریں جتنی ناگزیر ہو گئی ہے, اور اس طریقے سے بیان کریں کہ جس سے وہ آدمی شر سے بھی بچ جائے اور خام خواہ آپ کے ایک بھائی کی تحقیر بھی نہ ہو. تو اس کا پورا لحاظ رکھنا چاہیے. باقی رہ گئی یہ بات کہ آدمی بعض اوقات یہ محسوس کرتا ہے کہ اچھا اگر دوسرے کو معلوم ہوا تو اس سے اس کی رائے میرے بارے میں خراب ہو جائے گی. تو یہ تو بعض اوقات ذمہ داری لینا پڑتی ہے اور اس میں آپ کو حق کی گواہی دینی پڑتی ہے. یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید نے بہت تاکید کے ساتھ یہ کہا ہے کہ ایمان والوں تم سچائی کی گواہی دینے والے بن کے رہو. کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط. تو یہ جو ہم سے تقاضا کیا گیا ہے قائم بالقسط ہو کے رہنے کا کہ انصاف پر ہم کھڑے ہوں گے, انصاف کی گواہی دیں گے اور انصاف کی بات کریں گے. اس کے تقاضے بعض اوقات ہوتے ہیں کہ آپ کو ایک بات بیان کرنا پڑ جاتی ہے, جس طرح کہ گواہ بھی تو عدالت میں جا کے بیان کرتا ہے, وہاں پھر آپ ذمہ داری لیتے ہیں. آپ یہ کہتے ہیں کہ میں یہ بات اس کے سامنے بھی کہہ سکتا ہوں, لیکن پیٹھ پیچھے لوگوں کے عیب بیان کرنا, ان کے عیوب اچھالنا, سامنے آ کر بات کرنے سے گریز کرنا, اس طریقے سے بات کرنا کہ جس سے دوسروں کی نگاہ میں آدمی گر جائے, یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو اخلاقی لحاظ سے کسی سوسائٹی کو تباہ کر دیتی ہیں. بالکل صحیح. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا, مختصر سا وقفہ لیں گے. ویلکم بیک ناظرین. حقوق العباد گامدی کے ساتھ میں آج ہم غیبت ڈسکس کر رہے ہیں. جاوید احمد گامدی ہمارے ساتھ ہیں. گامدی صاحب, ایک نفسیاتی پہلو بھی ہے اس برائی کا, غیبت کا, وہ یہ کہ آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اور اس میں چاہے کسی کی کوئی عیب شامل ہے, کسی کی کوئی برائی شامل ہے, یا جو بھی, آپ بہرحال کسی کے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں, آپ شیئر کر لیتے ہیں, آپ کا دل ہلکا ہو جاتا ہے, اس سے زیادہ آپ کی نیت اور کچھ نہیں ہے. کیا یہ بھی غیبت میں آئے گا؟ بعض حالات میں یہ چیز ناگزیر ہو جاتی ہے, لیکن اس میں بھی وہی بات ہے کہ آپ کو حدود کے اندر رہ کر بات کرنی چاہیے. صحیح. یعنی ایک شخص نے آپ کے ساتھ کوئی زیادتی کی ہے, آپ اس زیادتی کو بیان کر رہے ہیں تو پھر اتنا ہی بیان کیجئے جتنا آپ کے ساتھ معاملہ ہوا ہے, اور اس میں بھی اس بات کا خیال رکھیے کہ آپ کی کیوں بیان کرنے جا رہے ہیں, یعنی کیا پیش نظر ہے آپ کے, اور کس سے بیان کرنے جا رہے ہیں, محرکات, آپ کی نیت, یہ اللہ کے ہاں دیکھی جا رہی ہے. اور یہ اصول کے طور پر سمجھ لینا چاہیے کہ انما الاعمال بالنیات, آپ کی جو نیت ہوتی ہے اس کے لحاظ سے آپ کے اعمال کا وزن بھی قیامت میں ہوگا. اس موقع کے اوپر بھی احتیاط کرنی چاہیے کہ ایسا نہ ہو کہ کیتھارسس کے نام پر, ذرا دل کی بڑاس نکالنے کے نام پر آپ دوسرے کو نقصان پہنچا دیں, یا اس کی عزت دوسروں کی نگاہوں میں خراب کر دیں, یا اس کا تاثر لوگوں کی نگاہوں میں بگاڑ دیں. اگر یہ کام آپ کر رہے ہیں تو پھر آپ کو اس سے اجتناب کرنا چاہیے. اور اگر فرض کر لیجئے کہ یہ ناگزیر ہو گیا ہے تو پھر ایک ذمہ داری بھی لیجئے, پھر یہ کہیے کہ میں یہ برائی بیان کر رہا ہوں اور مجھے پورا اطمینان ہے کہ میں یہ بات بیان کر رہا ہوں تو میں اس کے سامنے بھی یہ بات کہہ سکتا ہوں, میرے پیش نظر کوئی اخفا نہیں ہے, مجھے نقصان پہنچایا گیا ہے, میرے ساتھ زیادتی کی گئی ہے اور میں اس زیادتی کا ازالہ چاہتا ہوں, پھر اس طرح بات کیجیے. تو محض اپنے دل کی بڑاس نکالنے کے لیے آپ اگر غیبت کی مجلس آراستہ کر کے بیٹھ جاتے ہیں ہر دوسرے دن, تو یہ میرا خیال ہے کہ کوئی اخلاقی لحاظ سے اچھی بات نہیں. صحیح. اچھا گاندھی صاحب, ایک طرف تو قرآن کریم میں غیبت کو مردہ بھائی کا گوشت کھانے کے برابر قرار دیا گیا ہے, جبکہ دوسری جانب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا بیان ہے کہ شب معراج میں میرا گزر ایک ایسی قوم پر ہوا جس کے ناخن تانبے کے تھے اور وہ ان سے اپنے چہرے اور سینوں کو نوچ رہے تھے. میں نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ بولے یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کا گوشت کھاتے تھے اور ان کی عزت و آبرو لوٹ لیتے تھے. تو دنیا میں تو وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھا رہے ہیں, دوسری جانب آخرت میں وہ اپنے سینوں کو اور چہروں کو نوچ رہے ہیں. اس کی مطابقت کیا ہے دونوں کی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کی جو بہت سی باتیں بیان کی ہیں, اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جو قیامت میں اللہ تعالیٰ کے جزا و سزا ہوگی اس میں ہمارے گناہوں کے ساتھ ایک طرح کی مماثلت وجود میں آئے گی. یعنی جس طرح کا گناہ کیا گیا ہے اس کے لحاظ سے سزائیں بھی دی جائیں گی. یہ چونکہ تمثیل کے پیرائے میں آپ کو چیزیں دکھائی گئی ہیں, یعنی جس طرح آپ ایک چیز کو ممثل کرتے ہیں تو گویا کسی چیز کی شناعت یا کسی چیز کی خرابی کو واضح کرنے کے لیے ایک دوسری تصویر اس کے سامنے رکھ دیتے ہیں کہ یہ بالکل ایسا ہے, یہ بالکل اس طریقے سے ہوگا, یہ وہ کیا گیا ہے. یہ ضروری نہیں ہے کہ قیامت کے دن بھی یہ چیزیں اسی صورت میں نمودار ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ چیزیں دکھائی گئیں تاکہ ان کے ذریعے سے آپ لوگوں کو تذکیر کریں اور لوگوں کو بتائیں کہ یہ کوئی معمولی درجے کی چیز نہیں ہے. یعنی کسی کے پیٹھ پیچھے اس کی برائی کرنا, اس کی عزت خراب کرنے کی کوشش کرنا, اس کی آبرو کے درپے ہونا, اس کے ایسے نقائص بیان کرنا کہ جو آپ اس کے سامنے کہنے کی ہمت نہیں رکھتے, یہ چیز کوئی آسان چیز نہیں ہے کہ آپ یہ سمجھیں کہ ہنی ان مریا یہ تو کھانے پینے کا معاملہ ہے, چلیے ہو گیا. نہیں فرمایا, جیسے قرآن مجید نے بھی کہا اور آپ نے اس روایت میں بھی حوالہ دیا ہے, جیسے یہ فرمایا کہ یہ ایسے ہی ہے کہ آپ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھا رہے ہیں. تو اس وجہ سے دنیا میں بھی اس سے اجتناب کرنا چاہیے اور آخرت میں بہرحال اس نتیجے کو سامنے رکھ کے بتا دیا گیا ہے کہ دیکھ سکتے ہیں اس کا نتیجہ یہ بھی ہو سکتا ہے.
صحیح. اچھا گاندھی صاحب، ایک تو یہ بات ہو گئی کہ آپ پیٹھ پیچھے برائی کر رہے ہیں. چلیں اگر آپ سامنے بھی برائی کر رہے ہیں تو اس کی ایک بہت بڑی مثال میں دوں گی جو آج کل ہوتا ہے. ہمارے سیاستدان جس طریقے سے ایک دوسرے پر الزامات لگاتے ہیں اور ان کی کوئی حد نہیں ہے. کس طرح کی باتیں سامنے آتی ہیں جس سے ایک لیڈرشپ کا امیج بھی خراب ہو رہا ہے اور ہم آگے بڑھنے سے رک گئے ہیں. کیا آپ کو لگتا ہے کہ برائی کرنا چاہے سامنے یا پیچھے، ہم جتنی مرضی اس کی جسٹیفیکیشنز دے دیں، یہ تنزلی کا باعث بنتا ہے؟ کسی معاشرے کے اندر اگر لوگ ایک دوسرے کے اس طرح درپے ہو جائیں، ایک آدمی دوسرے آدمی پہ الزام در رہا ہو، دوسرا اس پر الزام در رہا ہو، تو یہ معاشرے کی بڑی بدترین تصویر ہے جو ہمارے سامنے آتی ہے. اس میں بالعموم لوگ بے احتیاطی سے کام لیتے ہیں. آپ نے اکثر و بیشتر دیکھا ہوگا کہ ان کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہوتا، وہ کوئی حقائق سے واقف نہیں ہوتے، لیکن ایک بات سنی ہے انہوں نے، یہاں سے سنی وہاں سے سنی، اس کے بعد تقریر کرنے کے لیے کھڑے ہوئے. اور جب آدمی تقریر کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو بعض اوقات یہ بھول جاتا ہے کہ اس کو ایک دن اسی طریقے سے خدا کی بارگاہ میں بھی کھڑے ہونا ہے. اور وہ جگہ وہ ہے کہ جہاں پر پھر الفاظ آپ کا ساتھ نہیں دیں گے اور آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ یہاں پر اس طرح باتیں نہیں کہی جا سکتی، اور آپ کو اپنے کہے ہوئے ایک ایک لفظ کا وہاں جواب دینا ہوگا. اس کو لوگ بھول جاتے ہیں. اکثر و بیشتر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب پھر اس کے بعد آپ محاسبہ کریں یا تعاقب کریں اور آپ یہ پوچھنا چاہیں کہ آپ نے یہ بات کہاں سے سنی تھی، کہاں سے معلوم کی تھی، تو لوگوں کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا. یعنی اس موقع کے اوپر یہ عبرتناک تصویر سامنے آتی ہے کہ ایک بات آپ سے سنی، ایک بات مجھ سے سنی، وہاں سے سنی، اس کے بعد دو چار چیزیں اس میں اپنی طرف سے شامل کی اور پھر اس کو بیان کرنا شروع کر دیا. اور چونکہ اس کو معلوم ہے کہ کوئی میرا کیا کر لے گا، تو اس وجہ سے ظاہر ہے کہ اس طرح کے معاملات ہوتے رہتے ہیں. تو اسلام میں صرف غیبت ہی ممنوع نہیں ہے، اسلام میں لوگوں کا مذاق اڑانا بھی ممنوع ہے، تمسخر کرنا بھی ممنوع ہے، تنابز بالالقاب یعنی لوگوں کے برے برے نام رکھنا بھی ممنوع ہے، ان پر غلط الزام لگانا بھی ممنوع ہے، بدگمانی کرنا بھی ممنوع ہے. تو یہ بے شمار چیزیں ہیں کہ جو اخلاقی مفاسد کی حیثیت رکھتی ہیں. اگر یہ کسی معاشرے میں پیدا قومیں تباہ ہو جاتی ہیں اور افراد کی بھی در حقیقت ذہنیت اتنی پست ہو جاتی ہے کہ وہ کوئی مثبت خدمت انجام دینے کے قابل نہیں رہتے. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا، مختصر سا وقفہ لیں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. حقوق العباد گاندھی کے ساتھ میں آج ہم ڈسکس کر رہے ہیں کہ غیبت کیا ہے اور اس سے کس طرح بچا جائے. گاندھی صاحب، غیبت تو ہم نے اس کو بیان کر دیا کہ یہ پیٹھ پیچھے ہے اور اس میں یہ ایلیمنٹ نیتاً شامل ہوتا ہے کہ آپ اگلے کو نقصان دیتے ہیں، اس کی کیریکٹر اسیسینیشن کرتے ہیں. ویسے اخلاقی طور پہ کسی کی برائی کرنا، اگر ہم اس کو ڈسکس کریں تو جو آج کل ہمارا میڈیا رول پلے کر رہا ہے، کسی کا ایک بیان دکھایا، کسی کا دوسرا بیان دکھایا، ان کو آپس میں لڑوا دیا اور اس پہ ہم اچھے خاصے پیسے بھی کماتے ہیں. اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ ظاہر ہے کہ جو اخلاقی برائیاں ہمارے معاشرے میں ہیں وہ بدقسمتی سے جس وقت آپ کوئی اخبار نکالیں گے یا آپ کوئی ٹیلی ویژن چینل قائم کریں گے تو اس میں بھی آ جائیں گی. چنانچہ یہ ضروری ہے کہ لوگ کچھ ضابطہ ہے اخلاق کی پابندی کریں. یعنی وہ اگر کسی موقع کے اوپر کوئی بیان جاری کرتے ہیں یا کوئی پروگرام کرتے ہیں یا کسی چیز کا تجزیہ کرتے ہیں یا مثال کے طور پر مزاحیہ نوعیت کے پروگرام بھی کرتے ہیں، تو وہ ایسے ہونے چاہیے کہ جن کو اگر متعلق فرد بھی دیکھے تو وہ اس سے حظ اٹھائے. یعنی ایسے نہیں ہونے چاہیے کہ وہ اپنی تحقیر محسوس کرے. کسی کی تحقیر کرنا، اس کا تمسخر اڑانا، یہ چیزیں وہ ہیں کہ جو اسی طرح ممنوع ہیں جس طرح کی غیبت ممنوع ہے. یعنی قرآن مجید نے سورہ حجرات میں جہاں غیبت کا ذکر کیا ہے وہاں یہ بھی کہا ہے کہ لا یسخر قوم من قوم، یعنی تم میں سے کوئی گروہ دوسرے کا تمسخر نہ اڑائے، مذاق نہ اڑائے. اور پھر تنبیہ کی ہے کہ یہ ہو سکتا ہے کہ جس کا تم تمسخر اڑا رہے ہو وہ تم سے بہتر ہو. تو اس وجہ سے ان تمام معاملات میں اخلاقی حدود کی پابندی کرنی چاہیے. یعنی آپ کوئی چیز لکھتے ہیں، کوئی چیز بیان کرتے ہیں، آپ کسی موقع کے اوپر لوگوں پر کوئی تبصرہ کرتے ہیں تو وہ شائستگی کے حدود میں رہنا چاہیے. شائستگی کے حدود میں اگر کچھ طنز بھی ہو گئی، کچھ تعریض بھی ہو گئی، کچھ مذاق کا عنصر بھی پیدا ہو گیا تو میں بھی اس سے حظ اٹھاؤں گا، آپ بھی حظ اٹھائیں گے. لیکن جس وقت وہ دوسروں کے لیے گراں باری خاطر کا باعث بن جائے اور اس کے نتیجے میں یہ محسوس ہو کہ کسی کی پیشانی پر شکن آ رہی ہے، تو پھر آپ سوچئے اس بات کو کہ آپ نے کہیں حدود سے تجاوز تو نہیں کیا ہے. پھر ہمارے ہاں جب سیاستدان اور دانشور لوگ بیٹھتے ہیں تو وہ بعض اوقات یہ محسوس نہیں کرتے کہ جو بات وہ کر رہے ہیں یہ کسی دوسرے کے لیے کتنی نقصان دہ ہو سکتی ہے. مذہبی مباحث میں یہ چیز دوسری انتہا پر پہنچ جاتی ہے. یعنی وہاں تو یہ ہوتا ہے کہ لوگ بعض اوقات اپنے دل کا غبار نکالنے کے لیے جس آدمی سے اختلاف ہے ہر برائی اس کی طرف منسوخ کرنے کے لیے آمادہ ہو جاتے ہیں. تو یہ بہت بدقسمتی کی بات ہے. لوگوں کو اس کا احساس نہیں ہوتا کہ وہ کتنے بڑے گناہ کا ارتکاب کر رہے ہیں اور اس طرح اپنے آپ
آپ کو کس طرح جہنم کا ایندھن بنا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں انسان کی آبرو کا معاملہ چونکہ حقوق العباد کا معاملہ ہے، اس وجہ سے اس میں معافی صرف اللہ تعالیٰ کے معافی دینے سے نہیں ملے گی، بلکہ اس انسان آپ کو فرد متعلق سے بھی معافی مانگنا ہوگی، اور یہ کوئی آسان معاملہ نہیں ہوگا۔ اس کو بیان کیا ہے ایک حدیث میں کہ اس موقع پر آپ کے پاس لینے دینے کے لیے کیا ہوگا، یا نیکیاں ہوں گی یا برائیاں ہوں گی۔ تو آپ اگر دوسرے کو راضی کرنا چاہیں گے تو روپیہ نہیں دے سکتے، زمین تو نہیں اس کے نام کر سکتے، مکان تو نہیں اس کی خدمت میں پیش کر سکتے، آپ کو نیکیاں ہی دینی پڑیں گی، اور اس طرح جو کچھ آپ کے پاس جائے گا وہ دوسرے کے لیے جنت اور آپ کے لیے جہنم کا باعث بنتا چلا جائے گا۔ غامدی صاحب، کیا اگر کوئی شخص غیبت کر بیٹھے تو اس کا کوئی کفارہ ہے؟ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ اپنے رب سے معافی مانگے، دوسری چیز یہ ہے کہ حوصلہ کرے اور اپنے بھائی سے بھی جا کر معافی مانگے۔ اگر فرض کیجئے کہ ایسی صورت نہیں رہی کہ معافی مانگ سکے تو پھر اس کے لیے دعا کرے۔ اور اگر کوئی بڑا نقصان ہو گیا ہے تو اس سے تو آپ ساری عمر اس سے نکل نہیں سکتے، پھر آپ اس کی تلافی کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، چاہے وہ جس طرح بھی ہو، جس طرح بھی ہو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ تو آپ کو یہی معاملہ چکا لینا چاہیے۔ اگر آپ یہاں چکا لینے میں کامیاب نہیں ہوئے تو میں نے عرض کر دیا کہ آخرت میں چکانا آسان نہیں ہوگا۔ اگر آپ نے کسی کی برائی بیان کی ہے، اس سے اس کو کوئی نقصان پہنچا ہے، تو پھر آپ کو آگے بڑھ کر اس کی تلافی کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہ تلافی آپ کر سکتے ہیں تو کیجئے، نہیں کر سکتے تو پھر اس تلافی کے اور بہت سے دوسرے راستے ہیں جو اختیار کیے جا سکتے ہیں۔ وہ آدمی دنیا میں نہیں رہا، ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کی پہنچ سے دور چلا گیا ہے، اس کے اعزاء اقربا سے کوئی خیر کیا جا سکتا ہے، اس کو کوئی فائدہ پہنچایا جا سکتا ہے، اس کے لیے اور کچھ نہیں تو آپ دعائے خیر کر سکتے ہیں۔ اپنے رب سے بھی معافی مانگیے، فرض سے بھی معافی مانگیے، گناہ کی تلافی کرنے کی بھی کوشش کیجیے تاکہ یہیں آپ کا حساب صاف ہو جائے۔ یہ حساب یہاں اگر صاف نہیں ہوا تو قیامت میں اس کو صاف کرانا آسان نہیں ہوگا۔ بہت شکریہ غامدی صاحب ہم سے بات کرنے کا۔ ناظرین، مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔